हम तकरीबन हर फ़िरक़े से और हर गिरोह से ये सुनते ज़रूर हैं कि एक इस्लामी हुकूमत हमें बनानी है, देयर इज़ द नीड ऑफ एन इस्लामिक स्टेट। और इस तरह की बेशुमार हमें बातें सुनने को मिलती हैं, लेकिन हम में से कभी भी किसी को सही से ये पता नहीं चलता, और ना कोई हर कोई इस पे इतनी ज़्यादा कोई रिसर्च करता है कि एक इस्लामिक स्टेट से आखिर मुराद क्या होती है। तो आज हम बात करेंगे कि आखिर ये एक इस्लामिक स्टेट होती क्या है। देखें, अगर इस्लामिक स्टेट पे अगर हम जाएँ और इसकी हिस्ट्री में जाएँ, ये पहली दफ़ा कब बनी थी और आज इसके क्या मानी लिए जाते हैं, तो हमें थोड़ी-सी तारीख़ खंगालनी पड़ेगी। हिस्ट्री के अंदर अगर हम जाएँ तो सबसे पहले हमें उस दौर के अंदर जाना होगा जबकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद थे, और वो खुद मुसलमानों के अंदर एक इत्तेहाद और यूनिटी पैदा करके उनको एक अरब नेशन बनाने के साथ-साथ एक मुस्लिम उम्मा बना के एक इस्लामिक स्टेट खुद से कायम कर रहे थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जो एक रियासत बनी, उसका हदूद अरबा देखें तो वो मदीना और मक्का और ताइफ और इस तरह के कुछ इर्द-गिर्द के चंद 100 किलोमीटर्स पे फैली हुई एक रियासत थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद सहाबा कराम ने उस रियासत को काफ़ी तोसी दी और काफ़ी इर्द-गिर्द के कई रियासतें और ममालिक आहिस्ता-आहिस्ता उस एक इस्लामिक स्टेट के अंदर आप कह सकते हैं कि शामिल होते चले गए। सो हम ये देखते हैं कि ये जो रियासत बनी, ये फिर उसके बाद मदीना में सेंट्रलाइज्ड ना रही। जब मदीना के अंदर हम देखते हैं कि वहाँ से ये गवर्न होती थी, बल्कि ये फैलती चली गई, और फिर हमने देखा कि हज़रत अली के बाद ये रियासत जो थी हज़रत अमीर मुआविया के हाथ में इसकी कमान आ गई, और उसके बाद उमवी दौर शुरू हो गया। और फिर हमने देखा कि एक जो बड़ा सिंपल और ट्राइबल सिस्टम होता था गवर्नमेंट का, जिसके अंदर जो चंद बड़े करीबी लोग होते थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा कराम में से, और वो किसी खलीफा को चुन लेते थे। और आज के बहुत से लोग उसको जमहूरी निज़ाम कहते हैं, और कई कहते हैं कि नहीं, ये खालिस्तान एक खिलाफत का निज़ाम था। कई लोग कहते हैं कि नहीं, ये एक ट्राइबल निज़ाम था। ये आप रिसर्च करके इस पे ओपिनियन कायम कर सकते हैं। मेरा मकसद आपको इस हवाले से किसी किस्म की ओपिनियन पे पहुँचाना बिल्कुल नहीं है। तो ये उम्वी दौर एक शुरू हुआ। आप जानते हैं कि करबला वाला वाक़या भी उम्वी दौर में हुआ। सो उस वजह से ये एक बड़ा विलन टाइप ऑफ एक कबीला है मुस्लिम हिस्ट्री के अंदर। बट इसमें एक बात ये भी फिर देखने को मिलती है कि इन्होंने उलमा कराम पे और रिलीजन के अंदर कोई इतने कुछ जुल्म नहीं किए, बिकॉज़ इनके अपने कोई क्लरिक्स या जिन्हें कहते हैं कि मुल्ला नहीं थे, जो कि इनके पेरोल पे हों और इनके कहने पे मज़हब को बदल के रख दें। इनके दौर में करबला वाला एक वाक़या हुआ, लेकिन इसके अलावा इनकी गवर्नमेंट काफ़ी एफिशिएंट रही, और सिसिली और यूरोप के कई इलाकों तक उमवी खिलाफत पहुँच चुकी थी। लेकिन उसके बाद अब्बासी जो कबीला था, इसके साथ कुछ ईरान वगैरह से कुछ लोग मिले, कुछ अफ़गानिस्तान के खुरासान के इलाके से मिले। कहते हैं कि तुर्क भी इनके साथ शामिल थे, और इन्होंने उम्वी सारा ख़ानदान कत्ल कर दिया, उनको ख़त्म कर दिया गया। एंड उनमें से एक अब्दुर्रहमान थे, जो कि बच के स्पेन चले गए थे। स्पेन में उनका ननिहाल था, वहाँ पे आहिस्ता-आहिस्ता वो सरदार बनते रहे, और फिर उन्होंने बाद में स्पेन में अपनी एक हुकूमत कायम की। उम्वी एक हुकूमत स्पेन में भी कायम हुई, लेकिन यहाँ पे जो मुसलमानों की हुकूमत वो वाली थी, जो कि सहाबा कराम से ट्रांसफ़र होके उम्वी दौर में आई थी, उम्वी खुलफा के यहाँ, वो खिलाफत उसके बाद अब्बासियों के पास चली गई। और जिस तरह आपने देखा कि आले हाशिम को सारे के सारे को कत्ल किया था उम्वी कबीले ने, उसी तरह से उम्वी कबीले को अब्बासी कबीले ने कत्ल कर दिया। और उसके बाद रिलीजन के अंदर सेक्ट्स भी बने, रिलीजन के अंदर उलमा के साथ जुल्म और ज़्यादतियाँ भी हुईं। रिलीजन की एक सरकारी इंटरप्रिटेशन भी अब्बासी दौर के अंदर आई। लिहाजा कई लोग समझते हैं कि अब्बासी दौर के अंदर मज़हब को ज़्यादा बिगाड़ा भी गया और इसको इस्तेमाल भी किया गया सियासी मकासद के लिए। लेकिन अगर आप कहें कि क्या कोई एक ही हुकूमत कायम थी मुसलमानों की, तो ये आपको नज़र नहीं आता, बिकॉज़ शुरू वाले जो 30 साल थे, जिसके अंदर 4 जो जलील कदर सहाबा थे उनकी हुकूमत थी, उसको खिलाफत कहते हैं, और उसी को एक इस्लामिक स्टेट कहते हैं। बाद वाली जो थी उम्वी दौर की, उसको कहते हैं कि ये एक बादशाहत थी। अब्बासियों की जो खिलाफत थी, उसको भी बादशाहत कहते हैं। कोई एक रियासत भी मुसलमानों की कायम नहीं थी, अब्बासियों की थी। तो इसके पैरेलल स्पेन के अंदर उमवी ख़ानदान की हुकूमत थी, उनकी एक सल्तनत कायम थी। 10वीं सदी के अंदर जब अब्बासी जो हुकूमत थी अपनी पीक से वो डिक्लाइन की तरफ जा रही थी और जनरल्स के हाथ में था,
ٹرکش جنرلز کے ہاتھ میں کافی کچھ. تو اور عباسی جو خلفاء تھے وہ محل کے اندر سازشوں وغیرہ میں ہی محدود رہتے تھے. سو اس دور کے اندر آپ پھر یہ دیکھتے ہیں کہ ایک فاطمی خلافت بھی قائم ہوئی سیریا اور ایجپٹ اور ایران اور اس طرح کے کچھ ہی علاقوں کے اندر, اور چینج ہوتی رہتی تھیں اس زمانے کے اندر سلطنتیں. اینڈ اس کے بعد 11ویں صدی کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ ترکوں کی ایک حکومت بن گئی جس کو سلجوق حکومت کہتے ہیں, اینڈ اسی کے پیرالل پھر ایک اور حکومت بنی تھی جس کو ایوبی آپ حکومت کہتے ہیں. تو یہ ڈائناسٹیز تھیں, عباسی بھی چل رہی ہے, سلجوق بھی چل رہی ہے, ایوبی بھی چل رہی ہے, فاطمی ختم کر کے اس کے بعد اس کو شامل کر دیا گیا سلجوق کے اندر, اور پھر اس کے بعد ایوب نے صلاح الدین ایوبی نے اپنی ایوبی ایک ڈائناسٹی بھی قائم کی. اور اس کے بعد جب 1258 کے اندر کافی ظلم و زیادتی ان پہ کی ہلاکو خان کے لشکر نے, اور منگولوں نے نیست و نابود کر کے مسلمانوں کی ریاستوں کو رکھ دیا, تو اس کے بعد ایک پھر گیپ آیا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی یاد رکھیے گا کہ اس حملے سے پہلے خوارستان جس کو کہتے ہیں, خوارزم جس کو کہتے ہیں, وہاں پہ الگ ایک حکومت ہوا کرتی تھی, افغانستان کے اندر الگ ہوتی تھی, ہندوستان کے اندر الگ حکومت ہوتی تھی. لہٰذا اس طرح مسلمانوں کی کبھی بھی کوئی ایک حکومت نہیں رہی شروع والے 30 سال کے علاوہ. جب سلطنتیں بڑھتی چلی گئیں تو حکومتیں بھی ایک سے زیادہ ہوتی چلی گئیں. تو یہ جو حکومتیں قائم ہوتی تھیں, پہلے آپ ختم کر لیتے ہیں کہ کتنی بنی. یہ جو 1258 کے اندر اٹیک ہوا تھا, اس کے بعد ایک اور حکومت سیریا اور ایجپٹ میں دوبارہ سے سسانی جس کو کہتے ہیں یہ قائم کی گئی. اس کے بعد ایک اوٹومن امپائر بھی قائم رہی جو کہ کافی لمبا عرصہ اس کے بعد قائم رہی. اور ایک ادھر ہندوستان کے اندر ڈفرینٹ ڈائناسٹیز تھیں, لودھی وغیرہ کی, بعد میں مغلوں کی قائم رہی جن کو آ کے انگریزوں نے فتح کیا, اور فرانس اور برطانیہ ہی نے اوٹومن امپائر بھی ختم کی. اس کے بعد ترکوں نے اس کو ختم کر دیا اور ایک نیشن سٹیٹ انہوں نے ٹرکی قائم کر لیا. سو یہ ٹوٹل کہانی ہے کہ کس طرح یہ ریاستیں قائم رہی تھیں. اسپین کے اندر جو ایک امی خلافت تھی وہ 15 سینچری کے اندر جا کے ختم ہو گئی تھی. اس کی جگہ پہلے ہی چھوٹی چھوٹی مسلمانوں کی ڈفرینٹ ڈائناسٹیز بن چکی تھیں. اس کے بعد کرسچنز وہاں پہ واپس آ گئے, اینڈ اسپین دوبارہ سے عیسائیوں کے کنٹرول میں چلا گیا. تو اب آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ڈفرینٹ ڈائناسٹیز تھیں اینڈ مونارکیز تھیں, بادشاہتیں تھیں اصل کے اندر. آپ ان میں سے علماء سے پوچھیں تو کوئی بھی نہیں کہے گا کہ ان میں سے کوئی خلافت ہوتی تھی. لیکن جہاں تک نان مسلمز پہ اور خصوصاً ہندوؤں کے اوپر اٹیک کرنے کا تعلق ہے تو اس کو کافی گلوریفائی کیا جاتا ہے, اور ان تمام مسلمان جو ایمپررز اور بادشاہ وغیرہ تھے ان کو کافی گلوریفائی کر کے پیش کیا جاتا ہے, کیونکہ پاکستان کے اندر بھی خصوصاً اور باقی ممالک میں بھی ہوتا ہے. کیونکہ جو ایک نیشن سٹیٹ ہوتی ہے وہ اپنی باؤنڈری کے اندر رہنے والی جو ریاستیں ہیں ان کو اپنی باؤنڈری کے اندر رہنے والی جو نیشنز ہیں ان کو ہیرو بنا کے پیش کرتی ہے, اور ان کا ایک ریلیجن بھی بنا دیتی ہے. بعض اوقات کئی دفعہ نہیں بھی بناتی اگر سیکولر ریاست ہو. اور اس باؤنڈری سے باہر جتنی بھی اقوام ہیں ان کو وہ ولن کے طور پہ پیش کرتی ہے, اور یہ ثابت کرتی ہے کہ ہم تو بڑے مظلوم ہیں. مسلمانوں کی یہ جو ڈائناسٹیز یا آپ کہہ لیں خلافتیں کہہ لیں امپائرز کہہ لیں, یہ جو اتنی ساری میں نے آپ کو گنوا دی ہیں یہ رہیں, ان کا اگر آپ پولیٹیکل سسٹم دیکھیں تو وہ بھی سینٹرلائزڈ ایک ون مین آرمی والا ہوتا تھا کہ ایک ہی بندہ سب کچھ چلا رہا ہے. چاہے وہ خلیفہ اس کو کہیں, چاہے اس کو سلطان کہیں, چاہے اس کو بادشاہ کہیں, چاہے اس کو شاہ جہاں یا پھر شہنشاہ کہیں, جو مرضی اس کو نام دیں. اینڈ اکنامک سسٹم جو تھا وہ بھی اس زمانے کا وہی ہوتا تھا جس طرح کا اس زمانے کا ہوتا تھا. ڈیموکریسی وغیرہ نہیں تھی کیونکہ پیپر کا کانسیپٹ ہی نہیں تھا. اینڈ جہاں تک علماء کی بات ہے تو ود دی پیسج آف ٹائم علماء کا اور اسٹیٹ کا الائنس ہوتا چلا گیا. سو مذہب جو تھا اس کو بھی ایک سرکاری درجہ ود دی پیسج آف ٹائم مل گیا. شروع میں نہیں تھا. شروع کے اندر مسلمز آپ کہہ سکتے ہیں کہ کافی اوپن مائنڈیڈ ہوتے تھے, کافی لبرل ہوتے تھے. ایون 14th 15th سینچری تک یہودی عیسائی اور مسلمان مل کے کام کرتے تھے. لیکن ود دی پیسج آف ٹائم یہ ریلیجن کو جتنا زیادہ اسٹیٹس نے مذہب کے اندر یوز کیا اتنا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ریلیجس ایکسٹریمزم مسلم کے اندر بڑھتا چلا گیا, اور آج بھی آپ کو نظر آتا ہے کہ یہ کافی زیادہ ہے, کیونکہ اب نیشن اسٹیٹس نے بھی ریلیجن کو اڈاپٹ کیا. اور اس کی ریزن یہ ہے کہ یورپ کے اندر بھی یہی ہوتا تھا کہ پوپ جو تھا وہ پوری عیسائی جو مطلب ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ عیسائی نیشن ہوتی تھی, کرسچن نیشن ہوتی تھی, اس کا وہ ایک لیڈر ہوتا تھا اور سارے عیسائی ان کے انڈر ہوتے تھے. ڈفرینٹ جو
ان کے کنگز ہوتے تھے وہ بھی ان کے انڈر ہوتے تھے، مونارکس وغیرہ. لیکن وہاں پہ انلائٹنمنٹ کا، پھر رینیسانس کا، اور پھر انڈسٹریل اور سائنٹیفک ریولوشنز وغیرہ ہوئے، تو وہاں پہ یہ ہوا کہ اسٹیٹ اینڈ ریلیجن جو ہیں ان کی راہیں سیپریٹ ہو گئیں، اینڈ پوپ کی جو حکومت تھی اور اس کی جو طاقت تھی اس کو انٹلیکٹ نے اور فلسفی نے ختم کر کے رکھ دیا. اینڈ اس کے بعد وہاں پہ نیشنلزم کا کانسیپٹ بھی آیا، نیشن اسٹیٹس بنی، وہاں پہ سیکولرزم کا کانسیپٹ بھی آیا، لہٰذا کہ مذہب جو تھا اس کو الگ کر دیا گیا، اور کہا گیا کہ ریاست جو ہے وہ تمام مذاہب کے لیے نیوٹرل ہوگی. اینڈ اس کے بعد وہاں پہ ہیومن رائٹس کی، سلیوری کو ختم کرنے کی، فیمنزم کی، اس طرح کی بے شمار کیمپینز چلی ہیں جس کے پیچھے وہاں کے فلاسفرز کا اور وہاں کے باقی جو شاعر اور اس طرح کے باقی موویز اور ڈراماز اور ناولز لکھنے والے اس طرح کے لوگ ہیں، ان کا بڑا اہم رول ہے ان تمام چیزوں کے اندر، شیکسپیئر وغیرہ کا، شیلے کا. اینڈ فلاسفرز میں آپ اگر بیکن کو لے لیں، آپ ایمانوئل کانٹ کو لے لیں، اینڈ اور بھی آپ کئی لوگوں کو اس کے اندر مینشن کر سکتے ہیں، وولٹیئر اور روسو کو کر سکتے ہیں، جن کی وجہ سے فرانس کے اندر فرینچ ریولوشن آیا. سو جہاں 16th سینچری کے بعد یورپ میں یہ ایک اتنی بڑی چینج آئی، اتنی بڑی ایک ٹرانسفارمیشن آئی، مسلم اس چینج سے ٹوٹلی ڈفرینٹ رہے، کیونکہ یہ وہ زمانہ تھا 16th سینچری کا جب اوٹومن امپائر اپنے عروج پہ تھی، مغلز کی حکومت جو تھی وہ ہندوستان کے اندر وہ اپنے عروج پہ تھی. سو مسلم اس زمانے میں ڈیفینس پہ تو کام کر رہے تھے، لیکن وہ کوئی ایکسپلور زیادہ نہیں کر رہے تھے، اور انہیں کوئی زیادہ ٹینشنز نہیں تھی، اور نہ وہ بڑا ظلم و زیادتی کا شکار تھے اپنے بادشاہوں کے ہاتھوں یا پھر اپنے ملاؤں کے ہاتھوں. راج کر رہے تھے وہ اس وقت، بڑے مزے کی زندگی گزر رہی تھی مسلمانوں کی. لیکن یورپ والے پسے ہوئے تھے، اور اسی وجہ سے ان کے اندر یہ کافی زیادہ چیزیں تبدیل ہوئیں. لہٰذا اگر آج آپ بہت سی چیزوں میں بلیو کرتے ہیں، جیسے ڈیموکریسی ہے، جیسے کہ وومن امپاورمنٹ ہے، جیسے کہ ایکویلٹی ہے، جیسے کہ پلورالٹی ہے، جو کہ ڈیموکریٹک ویلیوز ہیں، یہ ساری کی ساری آپ کو ویسٹ سے ملی ہیں، اور ایسٹ کے اندر اور خصوصاً مسلم ورلڈ کے اندر اگر آپ دیکھیں تو یوں لگتا ہے، خصوصاً ہماری جو کلرجی ہے اور ان سے جو متاثر مسلمانوں کا طبقہ ہے، جو کہ خصوصاً مڈل کلاس سے تعلق رکھتا ہے، غریبوں سے تعلق رکھتا ہے، اور ایلیٹ کے اندر بھی کافی تعداد میں لوگ ہوتے ہیں، آلدو زیادہ تر نے اگر ویسٹ کی چیزیں پڑھی ہوتی ہیں تو وہ پھر ان چیزوں سے نکل آتے ہیں. تو وہ آج بھی اس چیز میں بلیو کرتا ہے کہ ریلیجن کو انفورس کرنا چاہیے سٹیزنز کے اوپر. آپ صرف ایک چیز لے لیں کہ ریاست کی نظر میں سارے شہری برابر ہونے چاہیے یا نہیں ہونے چاہیے. اگر ایک علاقے میں فار ایگزامپل 60% مسلمز ہوں اور 40% نہ ہو، تو کیا آپ کے خیال میں ریاست بہتر ایسے چلے گی کہ 100% میں سے جو ہیں آپ کے لیڈرز اور آپ کے انجینئرز، ڈاکٹرز، ٹیچرز اینڈ باقی سائنٹسٹ وغیرہ آئیں، یا 60% میں سے آئیں؟ اینڈ اسی طرح اگر آپ کسی عیسائی یا ہندو کنٹری کے اندر رہتے ہوں، تو کیا آپ پسند کریں گے کہ آپ کو اس وجہ سے، کیونکہ آپ کا مذہب جو وہاں کی میجورٹی ہے اس سے ڈفرینٹ ہے، آپ کو وہاں پہ رول نہ کرنے دیا جائے، یا پھر آپ کی سیلری کا فرق رکھا جائے، یا کوئی بھی نہ رکھا جائے، لیکن آپ کو وہاں پہ کہا جائے کہ یہ جی مائنورٹی کا پارٹ ہے؟ آپ پسند نہیں کریں گے، آپ پسند کریں گے کہ آپ کو ایکویلٹی ملے، وہاں پہ آپ برابر کے شہری ہوں. So this is what happens in the West today and many Eastern secular states. لیکن مسلم ورلڈ جو ہے وہ ان چیزوں پہ ابھی یقین نہیں رکھتی، بیکاز وہ آج بھی پرانے زمانے کے اندر کھوئے ہوئے ہیں. اور اس کی ریزن یہ ہے کہ لوگ یہ مانتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ریلیجن از اے کمپلیٹ کوڈ آف لائف. آل دوز سائنس نے اور ماڈرن فلسفی نے کئی ایسے کویسچنز کھڑے کیے ہیں جس کے اندر ریلیجن کی آج علماء نے ایک جگہ طے کی ہے کہ ریلیجن ان چیزوں کو ایڈریس کرتا ہے، اور یہ والے کویسچنز ہیں جو کہ ہمیں سائنس یا فلسفی یا کسی اور چیز سے تلاش کرنے ہیں، اور ریلیجن ان چیزوں کو ایڈریس نہیں کرتا. اینڈ اس سے بھی بڑھ کے آپ ریلیجن ہی میں سے اگر یہ چیزیں ثابت کرنا چاہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ خدا کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے دلوں پہ خدا کی حکومت قائم ہو. خدا یہ نہیں چاہتا کہ آپ جن چیزوں میں خود بلیو کرتے ہیں آپ وہ ڈنڈا اٹھا کے پھر ساروں کو اس سے ہانکنا شروع کر دیں. تو یہ چیز مسلمانوں کے اندر ابھی تک اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، بیکاز مسلمان سمجھتے ہیں کہ جو وہ ریلیجن کو جس طرح سے وہ سمجھتے ہیں انہوں نے سب کو اسی طرح سے سمجھوانا ہے، باقی لوگوں کو اسی چیز کے اندر بلیو کرنا چاہیے جس کے اندر وہ بلیو کرتے ہیں. آل دو
ریالٹی یہ ہے کہ اسلام کے بھی آج 100 سے زیادہ فرقے ہیں، اور آپ تقریباً ہر شخص کو دیکھیں گے کہ وہ کچھ چیزیں کسی فرقے کی لیتا ہے، کچھ کسی اور فرقے کی لیتا ہے، اینڈ اس طرح مکس اینڈ میچ چل رہا ہوتا ہے. بٹ آپ کہیں کہ اسلام کو کسی ایک فارم کے اندر ایکسپلین کریں تو یہ بڑا ڈیفیکلٹ ہے، یہ ہو نہیں سکتا. اور نہ آپ ان لوگوں کے جو کہ مسلم نہیں ہیں، یا پھر وہ لوگ جو کہ کافی انلائٹنڈ ہیں مسلم ہونے کے باوجود، نہ آپ ان کو یہ باور نہیں کروا سکتے، اور ان کو آپ یہ نہیں منوا سکتے کہ جو بات آپ سوچ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، جس طرح سے آپ نے مذہب کو سمجھا ہے باقی ساری دنیا کو ویسے ہی سمجھنا چاہیے. بیکاز انسان کی جو پیدائش ہے وہ اس کے کنٹرول میں نہیں ہے. وہ کسی ایسے ملک میں پیدا ہو جہاں پہ کوئی مذہب نہ ہو، جہاں کی موریلٹیز بڑی ڈفرینٹ ہوں، سسٹم بڑے ڈفرینٹ ہوں، اور جو آفٹر لائف وغیرہ ہے اس کا کنسیپٹ بڑا ڈفرینٹ ہو، تو یہ بہت مشکل ہے کہ وہ آپ کی چیزوں سے امپریس ہو. دیر از اے گریٹ چانس کہ اس کے اپنے جو ملا ہیں، اپنے جو اس کے مذہب کے لوگ ہیں، وہ اس کو کنونس کر لیں ان ساری چیزوں کے حوالے سے جس میں وہ خود بلیو کرتے ہیں، اور وہ آپ کو الٹا آپ کے ساتھ ڈیبیٹ کرے کہ آپ غلط ہیں، آپ الٹا میری بات سنیں. سو چونکہ ہمارا اپنی پیدائش کے اوپر کنٹرول نہیں ہے، اسی وجہ سے ہمارا اپنے مذہب کے اوپر کنٹرول نہیں ہوتا. اب جس چیز کے اوپر ہمارا کنٹرول نہیں ہوتا اس کی وجہ سے کسی قسم کا امتیازی سلوک کرنا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. لیکن آخر کیا وجہ ہے کہ آج بھی بہت سے مسلمان سمجھتے ہیں کہ مذہب کو لاگو کرنا چاہیے اور شریعت نافذ کرنی چاہیے. اور وہ لوگ جو کہ پہلے اس زمانے کے اندر ہوتے تھے جب مسلمان بھی، پوری دنیا بھی شعور کی ایک بڑی لو سطح پہ کھڑے ہوئے تھے. تو اس کی ریزن یہ ہے کہ ریلیجن کی دوبارہ سے انٹرپریٹیشن کی گئی ہے 20th اور 21st سینچری کے اندر. اب آپ کو ایسے بہت سے اسلام کے حوالے سے نیریٹو ملتے ہیں، ایسے بہت سے آپ کو انٹرپریٹیشنز ملتی ہیں جو کہ جدید دنیا سے کافی تعلق رکھتی ہیں. آلدو بہت سے سوال ہیں جس کے حوالے سے وہ علماء بھی کہتے ہیں کہ ان کے جوابات ہم نہیں دے سکتے. اور پین اسلامزم کی اور اسلامزم کی آئیڈیولوجی کیا ہے، اس پہ بڑی ڈیبیٹ کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ایجپٹ کے اندر اخوان المسلمین سے یہ آئیڈیولوجی نکلی تھی. پاکستان کے اندر جماعت اسلامی میں مولانا مودودی نے اس پہ کافی کام کیا. سو نیشن اسٹیٹ کے اندر بھی اسلام کو کیسے نافذ کرنا ہے اس کے حوالے سے کافی باتیں کی گئیں. اور آج بہت سے لوگ جب کہتے ہیں کہ ایک اسلامی ریاست ہونی چاہیے، اسلامک اسٹیٹ، تو وہ ان کی مراد یہی ہوتی ہے کہ ایک خاص جو مطلب ایک حدود اربع کے اندر اور ریجن کے اندر ایک نیشن اسٹیٹ قائم ہے، جیسے کہ پاکستان ہے یا ایران ہے، تو وہاں پہ اسلام کو نافذ کر دیں. اور پھر وہ یہ مانتے ہیں کہ یہاں سے یہ جو اسلامک اسٹیٹ ہے یہ باقی ممالک کے اندر بھی پھیلے، اور پوری دنیا کے اندر ایکچولی میں 2 ممالک ہوں گے. ایک دارالامن ہوگا جہاں پہ مسلمانوں کی حکومت ہوگی، اور ایک دارالحرب ہوگا جہاں پہ نان مسلم کی حکومت ہوگی. اور وہ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ نیشن اسٹیٹس کو بعد میں یہ چاہیے کہ خلیفہ کے انڈر آ جائے، اور وہ خلیفہ جو ہے وہ سارے مسلمان ممالک پہ حکومت کرے، سارے مسلم کنٹریز جو ہیں وہ ان کے انڈر ہوں. اب یہاں تک تو بات میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، بیکاز یو این کے اندر پوری دنیا متحد ہے، یورپین یونین کے اندر متحد ہے، اسی طرح اور بھی معاہدے ہوتے ہیں جس کے تحت ریجنز اکٹھے ہو جاتے ہیں. لیکن وہ یہ بھی مانتے ہیں کہ یہ خلیفہ کے انڈر جو مسلم ورلڈ ہے اس کو نان مسلم ورلڈ کے ساتھ انہیں اسٹیٹ آف وار رہنا چاہیے جب تک کہ پوری دنیا کے اندر اسلام نافذ نہ ہو جائے. اب آج کا وہ دور ہے جب نیوکلیر ویپنز انسان بنا چکے ہیں، اور آج کے دور میں زیادہ جو فوکس ہے وہ انسان کی ویلفیئر کے اوپر ہوتا ہے بجائے کہ آئیڈیولوجی کو پھیلانا. اور جنگ کی تو بات کرنا بہت بڑا جرم ہے، لیکن آج بھی وہ لوگ جو کہ اسلامک اسٹیٹ کی بات کرتے ہیں ان کی مراد یہی ہوتی ہے کہ ہم نے پوری دنیا کے اوپر اسلام کو نافذ کرنا ہے. اب اس آئیڈیولوجی کے اندر ایشو ہیں جس کی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ پوری دنیا کے اندر نہ صرف یہ کہ مسلم کی ایک بڑی ایکسٹریمسٹ قسم کی شکل سامنے آتی ہے، بلکہ بہت سے ٹیررسٹ بھی پیدا ہوتے ہیں جو کہ پھر آپ نے دیکھا ہے کہ اسی ایک مقصد کے لیے لڑتے ہیں، اسی مقصد کے لیے خود کو وقف کرتے ہیں. بہت سی مسلم دنیا کے اندر تحریکیں چلی ہیں اور بہت سی جماعتیں ہیں جو کہ ملیٹنٹ گروپس ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں قانون اپنے ہاتھ میں لینا چاہیے، اور انہیں مسلم اسٹیٹس جو کہ نان مسلم اسٹیٹس کے ساتھ ان الائنس ہیں ان کے خلاف لڑنا چاہیے، وہاں کے لوگوں کو متحد کرنا چاہیے اپنی اس آئیڈیولوجی کے اوپر. آپ کے سامنے اس کی مثالیں اگر میں دوں تو آپ لے سکتے ہیں اس کے اندر آئی ایس کی، داعش کی، القاعدہ کی، اینڈ اور بھی بہت سی ایران کی اور سعودی عرب کی اور ادھر ادھر کی کنٹریز کی اور بھی ملیشیاز ہیں جو کہ
آئیڈیالوجی اسی میں بلیو رکھتے ہیں، مثلا ایران والی، کہ ہمیں ایران کا یہ جو انقلاب ہے یہ پوری مسلم ورلڈ کے اندر لے کے آنا ہے اور پھر ہمیں پوری دنیا کے اندر اسلام پھیلانا ہے۔ لیکن ایکچولی میں چونکہ وہ کنٹریز کی طرف سے گائیڈڈ ہوتے ہیں، اس وجہ سے وہ کچھ اور مقاصد کے لیے ان کو یوز کیا جا رہا ہوتا ہے، لیکن القاعدہ اور داعش اس کی بڑی زبردست مثالیں ہیں کہ وہ کس آئیڈیالوجی کے لیے اور کس مقصد کے لیے لڑ رہے ہیں۔ سو اب جب پوری نان مسلم دنیا دیکھتی ہے کہ مسلمز ان چیزوں میں بلیو کرتے ہیں، اس وجہ سے ایک دوسرے کو بھی قتل کرتے ہیں، جو دھماکہ کرنے والا بھی کلمہ پڑھتا ہے اور دھماکہ ہونے سے جو مرتے ہیں وہ بھی کلمہ پڑھتے ہیں، تو وہ پھر وہاں پہ اسلامو فوبیا بھی پھیلتا ہے اور وہ مسلمز کو بڑا ٹیرورسٹ اور بڑا ایکسٹریمسٹ قسم کا طبقہ بھی خیال کرتے ہیں۔ سو اس کے اندر پھر اور بھی مسائل ہیں، مثلا کہ ایکویلٹی نہیں ہو سکتی، مسلمان میجورٹی میں ہیں، انہی کے لاز، انہی کی شریعت نافذ کی جائے گی پوری دنیا پہ جب اسلام نافذ ہو جائے گا، اور مائنورٹی کے اندر ہوں گے نان مسلمز، اینڈ کوشش کی جائے گی کہ انہیں انکریج کیا جائے، انہیں تبلیغ کی جائے کہ وہ اسلام کو قبول کریں، اگر نہیں کریں گے تو پھر انہیں جزیہ دے کے اور مائنورٹی کی فارم میں رہنا پڑے گا۔ سو یہ جو مقصد ہے یہ ڈائریکٹلی ان کانٹراڈکشن ہے ود دی ڈیموکریٹک ویلیوز، ود سیکولرزم، ود دنیا کی بہت ساری تھاٹس، جس کی وجہ سے وہ سمجھتے ہیں کہ دے آر میکنگ دس ورلڈ اے مچ بیٹر پلیس۔ سو اس وجہ سے آج بہت سے گروپس ایک اسلامک اسٹیٹ کے لیے لڑتے بھی ہیں، اور بہت سے مسلمان جو کہ ان ساری چیزوں کو فلی کمپریہینڈ نہیں کرتے، وہ یہ بھی خیال کرتے ہیں کہ انہیں اس مقصد کے لیے لڑنا ہے۔ تو دس از اے کانفلکٹ گوئنگ آن، اور اس کے اندر ایک رول بنتا ہے ہمارے جیسے لوگوں کا کہ وہ لوگوں کو بتائیں کہ ایکچولی میں ڈفرینسز کیا ہیں، ایکچولی میں آپ کو کن دو چیزوں کے درمیان میں سے ایک چیز کو ڈیسائیڈ کرنا ہے، اینڈ اس پہ جو مسلم اسٹیٹس ہیں ان کے رولرز کو بھی سوچنا اور ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ انہیں اپنے شہریوں کو کس طرف لے کے جانا ہے، بیکاز دنیا کسی بھی آئیڈیالوجی کو مان سکتی ہے، پورے کا پورا کنٹری بھی مان سکتا ہے، ریجن بھی مان سکتا ہے اور اس کی طرف جا بھی سکتا ہے، اور اس کے نتیجے میں کوئی بھی رزلٹ بھی نکل سکتا ہے، گلوبلائزیشن بھی ہو سکتی ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دنیا مختلف آئیڈیالوجیز کے اندر بٹ جائے اور پھر لڑائیاں شروع ہو جائیں اور جنگیں شروع ہو جائیں، اور آج کے دور میں اگر جنگ ہوگی تو اس کے بعد اس کا کیا نتیجہ نکلے گا، اور اس کی وجہ سے ایک جو نئی دنیا ہوگی اس کی کیا فارم ہوگی، اس کے حوالے سے ہم کچھ بھی نہیں کہہ سکتے۔